अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मिर्ज़ा भुट्टर। आप लोग देख रहे हैं नई न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज मेरे प्रोग्राम का मौजू है मार्शल लॉ, जिसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अख्तर नवाज जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम गुलाम मिर्ज़ा, कैसे आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ब्रिगेडियर साहब, आज जो सवाल है ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, दुनिया का सबसे अहम तरीन सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, आप मार्शल लॉ क्यों लगाते हैं? मार्शल लॉ लगाया नहीं जाता, उसके लिए मारूजी हालात पैदा होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक मिनी मार्शल लॉ और 3 मार्शल लॉ लगे, मुशर्रफ का जो था वो मार्शल लॉ नहीं था। जो 1953 में मार्शल लगा वो हालात कुछ ऐसे थे कि मजहबी मामलात की वजह से एक छोटे सी जगह पे मार्शल लॉ लगाना पड़ा, और उन हालात को संभालने के लिए उस वक़्त की हुकूमत ने लगाया। मैं अभी बताऊं कि आइन, उस वक़्त तो कोई आइन नहीं था, बाद में 56 का आइन बना, फिर 62 का बना, फिर अब आजकल 73 का आइन है। तो आइन के अंदर एक शिक मौजूद है, टू कॉल दी फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर। आपने देखा पीछे कराची में बुलाए गए, कराची में रेंजर्स ने काम किया, या वैसे भी जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट बुलाती है। जो 58 का मार्शल लॉ था वो मार्शल लॉ भी जनरल अयूब ख़ान ने ख़ुद नहीं लगाया था। उस वक़्त के जो चीफ़ एग्जेक्टिव थे मुल्क के, सिकंदर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने लगाया था। और बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि अयूब ख़ान ने ख़ुद जो है इक़्तिदार संभाल लिया। जनरल अयूब ख़ान से इक़्तिदार जनरल जाया ख़ान ने लिया, और जनरल जाया ख़ान के बाद जो मार्शल लगा वो जनरल ज़िया उल हक़ का मार्शल था। कि मेरे ख़्याल में वक्त है कि एक ऐसा कुछ स्टडी की जाए, कुछ कमीशन बनाया जाए। आप कुछ नाम ले दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान के चुने हुए लोग हों, जजेस हों, जनरल्स हों, स्कॉलर्स हों, वो ये देखें कि जैसे ये सवाल किया, इस सवाल का जवाब दें कि मार्शल लॉ क्यों लगे, किस वजह से लगाए, वो कौन लोग थे जो मार्शल लॉ के लिए उकसाते हैं, वो कौन लोग हैं जो मार्शल लॉ को हटने नहीं देते, वो कौन लोग हैं जिन्होंने मार्शल लॉ की वजह से फ़ायदा उठाया, और वो कौन लोग हैं जो मार्शल लॉ के नतीजे में अल्टीमेटली मतून होते हैं। हमारे जो फ़ौजी हुक्मरान गुज़रे हैं उनमें से जनरल मुशर्रफ की तो कोई लेगेसी सियासत में नहीं है, उनकी औलाद नहीं है। अयूब ख़ान साहब की औलाद जो है वो आई सियासत में, लेकिन अपनी सियासी बका के लिए अब उनके पोते हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, और मेरे ख्याल में वो 3 से 4 पार्टियों में जा चुके हैं, अपनी पार्टी तक नहीं है। और यही हालत जो है वो जनरल ज़िया उल हक़ के साहबजादे की है कि वो भी 1 सीट लेकर आते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि वो लोग जो मार्शल लॉ के कंधे पर आए और पाकिस्तान पर सवार आए, उनकी नस्लें किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत पर हमेशा के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में आई बल्कि मुसल्लत हो गई। तो मेरे ख्याल में ये एक ज़रूर स्टडी होनी चाहिए, एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, जिसमें मालूम करना चाहिए कि ये मार्शल लॉ जो है वो हालात क्यों पैदा किए गए, किसने मार्शल लॉ प्रोक्लेम किया, और फिर मार्शल लॉ से फ़ायदा किसने उठाया। मैं मार्शल लॉ के हक़ में जब यूनिफॉर्म में था तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। मार्शल लॉ इस मुल्क का कभी हल नहीं रहा, ना हो सकता है। मेरी ट्रेनिंग जो है, फ़ौजी की ट्रेनिंग जो है, वो है सिंपली 3 लफ्ज़ों पे, डिफेंड दिस नेशन। वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इंटरनल हालात हों, इसकी नज़रियाती सरहदें हों, जब मुझे, और वो भी हुक्म सिविलियन गवर्नमेंट देती है मुझे, तो मैं उस पर अमल करता हूँ। लिहाजा हमने सब ने अपने अपने गिरेबान में झांकना है। तानेबाजी करना, इल्ज़ाम तराशी करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे रोल अदा किए लोगों ने, और वो लोग जो प्रोडागेविटी के जज्बात बने हैं वो सब दुनिया को पता है। अगर एक मार्शल लॉ जनरल याह्या खान साहब का मार्शल लॉ था, वहाँ मैं ये कहूँगा कि आइन खुद बनाया था जनरल अयूब खान साहब ने, तो उन्हें उस आइन की पासदारी करते हुए उस वक़्त के जो स्पीकर थे अब्दुल जब्बार खान साहब थे, जो भी थे, उनको हैंड ओवर करना चाहिए था इक़्तिदार। जनरल याह्या खान को नहीं देना चाहिए था, और ना ही वो मार्शल लॉ जो है प्रोक्लेम होना चाहिए था। PNA की तहरीक चली, कैसे हालात पैदा हुए और किस तरीके से जनरल ज़िया उल हक़ तशरीफ़ लाया, और फिर उन्होंने 90 दिन का कहा, लेकिन वो 90 दिन कैसे 11 सालों में तब्दील हुए, कौन लोग थे। और यही हालत जनरल मुशर्रफ की, जो जिस तरीके से वो उन्हें मजबूरन आना पड़ा, जैसे उनको सैक किया गया। फ़ौज एक ऐसा इदारा है
کہ یہ اپنے سینئرز کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ادب کرتا ہے اور اپنے جونیئر سے بہت زیادہ شفقت کرتا ہے. یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو جان دیتی ہے اس ملک کے لیے، اس لیے ان کی جان ایک دوسرے کے لیے بھی ہوتی ہے. تو ہمیں یہ آج کا اچھا سوال ہے کہ مارشل لا جو ہے وہ لگوائے جاتے رہے ہیں، مارشل لا لگائے جاتے رہے ہیں، اور بے شک آپ اس ٹروتھ کمیشن کے نتیجے میں سب کو معاف بھی کر دیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا لگانے والوں نے غلطی کی ہے تو ان کو بالکل سزاوار ٹھہرائیے، سزا دیجئے، لیکن ان لوگوں کو بھی ضرور اس میں شامل کیجئے جنہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ ان کی مدد کی، ان کو مجبور کیا وہ جاری رکھنے پہ اور پھر فوائد اٹھائے. برگیڈیئر صاحب، عام عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ پاک آرمی کے اندر صرف چند اضلاع جو ہیں پنجاب کے اور چند اضلاع کی پی کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں. وہ تو کیا کشمیر کو، گلگت بلتستان کو دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ہی سندھ کو دیکھ لیں تو کیا یہ ریاست پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ علاقے؟ غلام مرتضیٰ، اگر آپ یہ سوال آج سے 20 سال 25 سال پہلے پوچھتے تو یہ بالکل صحیح ہوتا، لیکن آج یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. الحمدللہ آج پاکستان افواج کے اندر، پاکستان فوج کے اندر، پاکستان کے ہر ضلع کی نمائندگی ہے، اور میں اس کے لیے کہوں گا کہ یہ کریڈٹ پاکستانی افواج کی قیادت کو جاتا ہے، اور خصوصاً جنرل پرویز مشرف کو جب وہ چیف آرمی اسٹاف تھے تو انہوں نے نیشنل ڈکلیریشن کے لیے فیصلہ کیا. آئی وش کہ یہ فیصلہ 1947 میں ہو جاتا. بالکل صحیح بات ہے کہ ایک خاص عرصے تک کے لیے پنجاب کے کچھ اضلاع اور کچھ کے پی کے اضلاع سے آتی تھی ساری مین پاور، لیکن اب ایسا نہیں ہے. یہ فیصلہ کیا گیا 1999 میں، اور 2011 میں وہ جو ریشو ہے مکمل کر لیا گیا. ایک وقت تھا کہ پاکستانی افواج کے اندر پنجاب کا حصہ 82% تھا، اب اس کا اس حصے کے مطابق بلکہ اپنے جزے کے سے کم ہے، کیونکہ جو کشمیر ہے اس کو بھی حصہ دیا گیا پنجاب کے اندر سے. کے پی کے اس زمانے میں 17-18% ہوتا تھا، اب وہ آبادی کے لحاظ سے 14% پہ آ گیا، اور سندھ جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا، اب وہ 17% ہے. اسی طریقے سے جو حصہ بنتا ہے بلوچستان کا وہ بھی، اور ماشاءاللہ ابھی سینئر رینکس بھی اویلیبل ہیں. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، 77 کے جب مارشل لا لگا تو شکارپور میں ہمیں جانا پڑا، تو وہاں جو بچے آئے وہاں پر شام کو گڑی یاسین 3-4 کلومیٹر دور ہے غالباً، تو وہ رات نہیں ٹھہرنا چاہتے تھے وہاں پر جو گاڑیاں لے کر آئے ہوئے تھے. اب ہمارے وہی بچے سیاچین پر بھی ہیں، وزیرستان میں بھی ہیں، UN مشن سے بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور بہترین سولجر بھی ہیں، بہترین افسران بھی ہیں. وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ سینٹرل اور صدرن پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں. اب کوئی ایسا حصہ نہیں جس کی پاکستان میں نمائندگی، پاکستانی افواج کے اندر نمائندگی نہ ہو، اور الحمدللہ یہ ہماری نیشنل انٹیگریشن کے لیے ایک بہت اچھا قدم تھا، اور اب یہ برابر ہو گیا. برگیڈیئر صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہے یہ ایکسٹینشن کیوں لیتا ہے؟ آرمی چیف کو پہلی بات یہ کہ اپوائنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے جو آئین کے مطابق ہے کہ جیسے ابھی ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے تقریباً 5-6 آرمی چیفز کو مقرر کیا، چونکہ ان کے ٹینور میں وہ اپوائنٹ ہوئے. آرمی چیف بذات خود نہ ایکسٹینشن لے سکتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی پروویژن ہے. ایکسٹینشن جو ہے اس پہ غور کرتی ہے سویلین گورنمنٹ، چیف ایگزیکٹو ریکمینڈ کرتا ہے، اور وہ ایکسٹینشن کے لیے بھیجتا ہے، پھر پریزیڈنٹ سے وہ اپروو ہو کے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. تو ایز سچ ایسی کوئی چیز نہیں ہے قانون کے اندر، آئین کے اندر، کہ آرمی چیف خود بخود ہی اپنا ٹینیور جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر لے. اس کا طریقہ جو ہے دیا گیا ہے، اور اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے سویلین گورنمنٹس جو ہیں وہ ایکسٹینشن دیتی ہیں. جہاں تک اگر آپ کا ہے کہ جی جنرل ایوب خان نے تو CNC مقرر کر دیے تھے، جنرل موسیٰ خان، جنرل ضیاء الحق نے ایکسٹینشنز لیں جب وہ صدر تھے اور چیف آرمی اسٹاف رہے، اور جنرل پرویز مشرف نے لی، لیکن ساتھ ہی وہ پروموٹ بھی کرتے رہے اور 4 اسٹار. لیکن ایکسٹینشن گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، آرمی نہ ایکسٹینشن خود مانگتی ہے تو ایکسٹینشن لے سکتی ہے. تو یہ بھی عوام کو کلیئر ہونا چاہیے کہ حکمران جو ہیں وہ معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے، بارڈرز پہ کیا حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات کیا ہیں، کیا کنٹینیوٹی ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ شاید پرسنل کمفرٹ بھی دیکھتے ہیں.
سر اگر پاک آرمی جو ہے جمہوریت کے اتنا قدر کرتی ہے تو سر کچھ ایسے غیر ملکی ایجنٹ جو ہیں وہ پاک آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں، پاک آرمی کے جوانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں، چیف کے خلاف پروپیگنڈا کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ 4 کتاباں اتوں لتھیاں نالے لتھیا گدھا، 4 کتاباں کچھ نہ کیتا گدھیاں کیتا سیدھا، کیا ایسے ایجنڈوں کا سر ڈنڈا ہی علاج ہے؟ میرے خیال میں یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے. کچھ قوموں کے ایسے رویے بن جاتے ہیں. ہمارے رویوں میں بہت تیزی ہے، ہم بڑے کپریشیس ہیں، ہم بہت زود رنج لوگ ہیں، راضی بھی جلدی جاتے ہیں. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں یا جب ہماری اپنی کسی مفاد پہ ٹھیس پہنچتی ہے تو ہم جو قومی مفاد ہے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، ذات کو سامنے لے آتے ہیں. پاکستانی افواج جو ہیں وہ 1947 اکتوبر 1947 سے لگاتار اس ملک کے دفاع میں مصروف ہیں. اور وہ 18 سال کا بچہ ہو یا 58 سال کا جنرل ہو، وہ سارے کے سارے، جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک جو مشن ہے ڈیفینڈ دس نیشن، اس پہ لگے ہوتے ہیں. تو جو دشمنان ہیں پاکستان کے، انہیں معلوم ہے کہ اس ملک کو جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس ملک کی وہ اس کے افواج میں ہے. اس لیے اب ان کی یہ کوشش ہے، اور بدقسمتی سے اگر ہمارے اپنے لوگ کچھ اعلی کار بنتے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا ناسمجھ کی وجہ سے، تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس قوم کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ رات دن ڈیوٹی کرتے ہیں، رات دن پہرا دیتے ہیں کہ ہم آرام سے رہیں، اپنا کاروبار کریں، اپنے گھروں میں بسیں، اپنی سیاست کریں، اپنے اسکول چلائیں، اپنی تعلیم حاصل کریں، اور یہ ڈیوٹی کرتے ہیں. ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے پیچھے سی سپلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہیے، ان کو گرانا نہیں چاہیے، انہیں متون نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے اگلے دن ایک سیمینار میں یہ کہا کہ افواج کچھ ہوتی ہیں جو صرف سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جن کی سرحدوں پہ خطرہ نہیں ہے، ان کی افواج جو ہیں وہ اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرتی رہتی ہیں. اور کچھ افواج ایسی ہیں جیسے تم لوگ کہتے ہیں کہ جو نظریے کے بھی حفاظت کرتے ہیں. پاکستانی افواج بیک وقت یہ تینوں کام کرتی ہے. دشمنوں کے خلاف برسر کے پیکار رہتی ہے، وہ پاکستان کے اندر تخریبی کارروائیاں کر رہے تو ان کے خلاف، وہ پاکستان کے بارڈرز پہ دستک دیں تو ان کے خلاف. ابھی نندن والا آپ نے دیکھا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا. اور جب بھی کبھی پاکستان کے نظریے پہ چوٹ لگائی جاتی ہے تو بھی افواج پاکستان کو آپ ہمیشہ سامنے پاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کبھی کوئی ایسی کیفیت ہوئی، جب بھی اس ملک نے پکارا، زلزلہ ہو، کوئی اور آفت آئے، بارشیں ہوں، سیلاب ہوں، کہیں ضرورت پڑے، افواج پاکستان نے آج تک سب سے بڑھ کر ہر اول دستے کا رول ادا کیا ہے. کبھی انکار نہیں کیا، تنخواہیں دی ہیں، پینشنیں دی ہیں، رات دن ڈیوٹیز کی ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا جب کراچی اور مختلف جگہ حالات بگڑے تو سب سے پہلے افواج پاکستان پہنچی. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے وہ بچے جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہیں، جو بندوق اٹھاتے ہیں، جو انتہائی مقدس پیشے سے منسلک ہیں، انہوں نے وہ گٹر کے پانیوں میں بھی تیر رہے تھے اور صفائی کر رہے تھے، کیونکہ اپنے عوام کے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، وہ اپنے پاکستان کو صاف کرنے کے لیے کر رہے تھے. تو ناجائز تنقید نہیں ہونی چاہیے، دشمنوں کو موقع نہیں دینا چاہیے. افواج پاکستان کے ساتھ سولیڈیرٹی اور یکجہتی کا اظہار ہر جگہ کیا جائے، ابو دی پولیٹیکل ڈیوائڈ. کوئی پولیٹیکل ڈیوائڈ نہیں. افواج پاکستان کی ہیں، نہ کسی سیاسی پارٹی کی ہیں، نہ ان کی کوئی کسی قسم کی سیاسی افیلیشن ہے. وہ اس ملک کے دفاع کے لیے ہمتن ہر وقت جو ہے مصروف رہتی ہیں، اور انہیں ضرورت ہے اس اعتماد کی بھی، اس مدد کی بھی. جب ضرورت پڑے تو قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے. وزیر صاحب، ایک چائنی کہاوت ہے کہ ایک بادشاہ تھے، اس کے پاس ملنے کے لیے ایک بندہ گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کے دربار کے باہر جو ہے وہ بہت کمزور جو شیر تھے، اور جب وہ اندر جا کے دیکھتا ہے تو بہت تگڑے شیر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ نے کیوں باہر کمزور شیروں کو کھڑا کیا ہوا اور اندر تگڑے شیروں کو بٹھایا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیشہ ریاست کے اندر جو بغاوت ہوتی ہے یہ ہمیشہ اندر سے ہوتی ہے. تو کیا اس وقت ریاست پاکستان کے اندر سے کوئی بغاوت ہو رہی ہے جو یہ ایجنڈا استعمال کر رہے ہیں لوگ؟ میں نے پہلے یہ بات کی کہ ہم لوگ چونکہ زود رنج لوگ ہیں، اور جب ہمارے مفاد پہ ٹھیس پہنچتی ہے تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، ہم بہت ساری سرحدیں پار کر جاتے ہیں اور پھر ریٹریکٹ بھی کر لیتے ہیں، پھر جلدی ہی واپس بھی آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمارا گھر ہے، یہ ہمارے ایک پناہ گاہ ہے، یہ اللہ کریم نے ہمیں دیا ہے. یہ خاص عطیہ خداوندی ہے
یہ مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی تھی. یہ اسلامیان مسلمانوں نے بر صغیر کی جدوجہد اور قربانیوں کا ثمر ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر چیز کو پیچھے رکھنا چاہیے، ہر ذاتی مفاد کو پیچھے رکھنا چاہیے. پاکستان سب سے مقدم ہونا چاہیے، اس کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کا امن، یہ ہمارے لیے مقدم ہونا چاہیے. ہم اپنی سیاسی لڑائیاں ضرور لڑیں، ہمارے جو اختلافات ہیں وہ ہم ضرور رکھیں ایک دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے، لیکن ہر وہ چیز جس سے پاکستان، نظریہ پاکستان، اس کے اتفاق، اتحاد پہ، یگانگت پہ جو حرف ہے، اس سے ہمیں باز رہنا چاہیے. وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے جاں باز تیرے بیٹے چلے آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان غلام مرزا بھٹر اور بریگیڈیئر اختر نواز نیوز صاحب کو دیے گا اجازت. آپ کا، میرا اور پورے پاکستان کا اللہ نگہبان. سلام پاکستان، سلام پاک فوج.